अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ ओरिया मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाजरीन, गैर वाज़ेह सियासी सूरत हाल में एक मुस्बत पेशरफ्त सामने आई है। इमरान खान ने हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है और ये कहा है कि अगर वो इलेक्शन की तारीख दें तो वो उनके साथ बैठकर बात कर सकते हैं। यहाँ सवाल ये है कि मुफाहिमाना तर्ज़ अमल का ये सिलसिला आगे बढ़ सकेगा या नहीं। और ये सब इमरान खान ने हुकूमत को जो मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश की है, कैसे देख रहे हैं आप पेशरफ्त को, और आपको लगता है कि उनकी नैरेटिव में कोई नरमी या तब्दीली आई है? देखिए, परसों मैं इमरान खान साहब के साथ था, मैंने उनका एक तवील इंटरव्यू भी किया है कि जो कि नशर हो चुका हुआ है। जी जी। उसके अंदर मैं इमरान खान को मैंने बहुत कॉन्फिडेंट देखा है। उसकी एक बुनियादी वजह है कि दो चीज़ें होती हैं आपके कॉन्फिडेंस की सबसे अहम। एक तो ये होती है कि आपको पब्लिक सपोर्ट कितनी हासिल है, वो उसको बेसिकली इस वक्त बियॉन्ड डाउट कोई भी पाकिस्तान के अंदर अगर कोई एनालिसिस कर सकता है तो वो यही कर सकता है कि इस वक्त इमरान खान जो है वो टावरिंग पर्सनैलिटी ऐसी उसकी हो चुकी है कि जिसके सामने शायद कोई भी न ठहर सके, 13 पार्टियों का हाथ में न ठहर सके, और बार बार का तजर्बे ने साबित किया। इसीलिए अगर आप किसी भी बंदे को कानून लीग का हो, पीपल पार्टी का, उससे कहें तो कहेंगे कि नहीं ऐसी बात नहीं है, हम देखेंगे ये वो। जरदारी साहब का इंटरव्यू हम देखेंगे कितने जितवा सकते हैं, हमारे पास और भी तरीक़ेकार है, ये है वो है सारा। दूसरी बात यह है कि इस वक्त इमरान खान के हाथ में एक ट्रम्प कार्ड है बहुत बड़ा। अच्छा। लेकिन उसके जो MPs MNA जो हैं वो किसी न किसी हद तक वो जैसे कहते हैं ना, इस क्योंकि ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है ना वो समझती ये है कि पब्लिक की जो आशीर्वाद है या पब्लिक का जो वोट है ये इतना ज़्यादा अहमियत नहीं होता, बहुत सारे और फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब सुबह की जो खबर है बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है कि उसके जो MNAs MPs वहाँ जो पार्टी के उनका इजलास हुआ, उसके अंदर ये तो तय हो गया कि हम असेंबली तोड़ने का अख्तियार आपको देते हैं। लेकिन उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन पे हमारा भरोसा नहीं है, इलेक्शन कमीशन कल को ना तोड़े तो फिर क्या होगा। फिर और बहुत सारे हिचेज उन्होंने बताए, लेकिन उसके बाद इमरान खान ने कहा कि नहीं हम कुछ फैसला करेंगे। सबसे अहम बात जो है वो है 20 दिसंबर को उन्होंने डेट दिया कि 20 दिसंबर को हम फैसला कर लेंगे। और अब ये क्यों है, ये एक बड़ी बुनियादी वजह, 2-3 चीज़ें। एक तो इमरान खान मौका देना चाहता है गवर्नमेंट को ताकि वो इस तरह करे कि आप इलेक्शन जो है ना वो हम इकट्ठे एक डेट अनाउंस कर दे। उसकी एक वजह है, देखिए जो आर्टिकल 224 है उसका 2 कहता है व्हेन द नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली डिसॉल्व ए जनरल इलेक्शन टू असेंबली शैल बी हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज आफ्टर द डिसोल्यूशन। अब 20 दिसंबर से 20 फरवरी तक 90 दिन बनते हैं, अगर आम तौर हो तो 60 दिन बनते हैं। अब 90 दिन में यह है कि उसके बाद फिर आगे रमज़ान शुरू हो जाने हैं, फिर चला गया रमज़ान, आगे अप्रैल में चला गया, फिर मई आ जाता है। तो अब एक तो ये, दूसरा ये उनका है कि IMF पाकिस्तान को टरखा रहा है और हालात हो रहे हैं ख़राब और दिन ब दिन हो रहे हैं ख़राब। हलाली साहब जानते हैं, उनकी बार पोस्टिंग रही है कि 20 दिसंबर के बाद वहाँ हो जानी है क्रिसमस की छुट्टियाँ, और वहाँ पर जो अमेरिका की हालत होती है वो फिर 10-15 दिन के बाद ही फिर जाके खुलेगा। फिर उसके बाद उतनी देर में इधर कन्फ्यूजन पैदा होगा, तो उसने सिचुएशन जो है वो उसको वो कैश करना चाहता है। ये उसकी बड़ी ज़बरदस्त कैच है इसके अंदर। अब आप देखें कि अगर 2 असेंबलियाँ टूट जाती हैं और उसके बाद आपको 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवाने पड़ते हैं, इंटरिम गवर्नमेंट होगी, वो हज़ार बात है, रूल तो यही है आपकी और उसकी मर्ज़ी से आएगी। नई मर्ज़ी में होगी तो 5-5 बंदों की कमेटी बनेगी, 5-5 बंदों की कमेटी पे भी कंसेंसस हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट आपको लेके आएगी कोई ना कोई बंदा। अच्छा, इलेक्शन कमीशन कुछ भी कर ले, ये बड़े आज मैं उन लोगों से कह रहा था, इनके PTI के बहुत सारे लीडर्स हैं कि ये जो आपके लोग हैं ना, इन्होंने अब तक एक इतनी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी वाला इलेक्शन लड़ा ही नहीं। हालांकि अभी ये कुछ लड़ चुके हैं 17-1 और 7-1, उसके बावजूद अभी इनके अंदर से खौफ नहीं जाता कि धांधली हो जाएगी। हालांकि अब धांधली जो करना जो बहुत मुश्किल तरीन काम हो चुका है, तो इसलिए कन्फ्यूजन जो है वो प्रिवेल कर रहा है। उसके बावजूद भी कि इमरान खान जो है किसी भी वक्त पाकिस्तान की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन में से, पूरी की पूरी पॉलिटिकल एलीट में से 75% को यूं हिला सकता है। ठीक है हिलाली साहब, इमरान खान की आज की पेशकश को आप कैसे देख रहे हैं? आपको लगता है कि हुकूमती इत्तेहाद इमरान खान की इस पेशकश का फायदा उठाएगा? देखिए, मैं थोड़ा, मेरा जो व्यू है इतने फासले से मैं देख रहा हूँ, कुछ इन्होंने तो मिले हैं उनको जी। मेरा व्यू ये है कि इससे बरक्स है। वो क्यों, वो कैसे? पहली बात तो ये है कि मैं जानना चाहता हूँ कि PTI क्यों ठहरी हुई है। उनके पास तो कोई और ऑप्शन है नहीं कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो। दूसरी बात यह है कि क्या
اگر جلد سے جلد الیکشن ہو، کیا وہ سمجھتے ہیں اس گورنمنٹ کو انگیج کر کے وہ جلد سے جلد ڈیٹ دے دیں گے ان کو؟ وہ ڈیٹ جدھر وہ پٹ جائیں گے؟ بالکل نہیں، وہ تو کھینچیں گے، ہر چیز ہر ایک ایک دن تک کھینچیں گے۔ اس کے بعد ان کا کیا اسٹریٹجی ہے؟ مطلب بڑا سیدھا سادہ ہے، وہ چاہتے ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کریں، وہ چاہتے ہیں ان کو کنوکشن ہو، وہ چاہتے ہیں کہ ڈسکوالیفائی اور کنوکشن ہو کہ یہ جیل میں جائیں، یہ کھلا کہہ رہے ہیں۔ اچھا اور کیا؟ اور زرداری صاحب ادھر پہنچے ہوئے ہیں، بڑے بڑے گونی لے کے پہنچے ہوئے ہیں، اس کے اندر کیا ہے آپ جانتی ہیں۔ جی جی۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس اور یہ وہ ان کے لوگ پٹے ہوئے ہیں، یہ وہ خریدیں، وہ تو ان کا ہے ہی ہے۔ مگر میں آپ کو ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے عمران خان جو ہے بڑا دلیر آدمی ہے، کریجس آدمی ہے، مگر اس کو اب پتہ چل گیا ہے کہ اگر وہ جیل جائے اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ ہو تو گیا ہے 2 لوگوں کے ساتھ، اس کے پارٹی کے ہائی اپس کے ساتھ، سواتی اور گل۔ اب کیا وہ بچ جائے گا؟ ہاں، اس شرط پہ کہ اگر اسمبلی اس کے پاس ایک پروونس ہو، اور خاص طور پنجاب، شاید ایسا اسے سبق نہ ملے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، کیا اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ میں ڈیٹ اگری کرنا چاہتا ہوں؟ اس لیے کہ ڈیٹ اگری نہیں ملے گا ان کو، ڈیٹ اگر ملے گا وہ کنوکشن کے بعد ملے گا اس بیچارے کو، ابھی نہیں ملے گا ان سے۔ تو میں سمجھتا ہوں جب آپ کے پاس 2/3 میجورٹی ہے اور آپ کہتے ہیں میرے پاس گٹس ہیں کہ میں جیل جا سکتا ہوں، میرے پاس قوت ہے، میں جیل جا سکتا ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، تو کرو اور ڈیزالو کرو، اور ان کو موقع نہ دو۔ دیکھیے میں ایک وائس پریزیڈنٹ آف پی ٹی آئی کو ملا تھا سابق، عمران خان سے تھوڑا سا وہ الگ ہو کے وہ چلے گیا، وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ جو اس کو مشورہ دے رہے ہیں کہ اور دیر کرو اور بات کرو اور ساتھ بیٹھو، وہ غدار ہیں اس پارٹی کے۔ اچھا، اس کو فوراً آ کے نکل۔ اینڈ دیکھیے بات سیدھی سادی ہے، عمران خان کو اگر آپ جیل بھیجیں، اس کی پاپولیرٹی اس جو اتنی عروج پہ ہے، تو میں کہتا ہوں بہت لوگ نکل آئیں گے۔ There will be a problem, major problem۔ میں نہیں سمجھتا ہوں اس کو ایک توشے خانے کا بہانے پہ جیل ویل بھیج سکتے ہیں 1-2 گھڑیوں پہ۔ تو میں کہتا ہوں عمران خان کو نکلو، ڈیزالو کرو، لوگ دیکھ رہے ہیں، اور مت پیچھے ہٹو، اس لیے کہ یہ تمہارا ٹیسٹ ہے، نہ صرف پارٹی کا، یہ تمہارا پرسنل ٹیسٹ ہے۔ ٹھیک ہے ہلالی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کیوں رکے ہوئے ہیں، کیا وجہ ہے تاخیر کی؟ اور ساتھ ہی یہ بھی ایڈ کر لیجئے کہ اگر اسمبلیز ڈیزالو کر دیتے ہیں عمران خان، تو اس سے وہ کیا حاصل کیا کر لیں گے اس سے؟ اوریا صاحب سمجھا نہیں، اگر اسمبلی اوریا صاحب سے جی دیکھیں، پہلی بات تو بالکل لالی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے، فوری طور پر ڈیزالو، بلکہ 20 دسمبر کا بھی انتظار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رائپنڈ صورتحال ہے۔ اگر اس وقت تو اسمبلی ڈیزالو کر دیتے ہیں تو 90 ڈیز کی تو گورنمنٹ آنی ہی آنی ہے نا، کوئی اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے کسی طور پر بھی۔ وہ آئے گی، وہ انٹرم گورنمنٹ آئے گی، وہ چلے گی، اور انٹرم گورنمنٹ کے دوران آپ بھی اسی طرح پلیٹ فارم پہ ہیں، دوسرے بھی اسی پلیٹ فارم پہ ہیں۔ پھر عمران خان سے میں نے ان لوگوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایون یہ کہ عمران خان کو اگر گرفتاری کا ڈر ہو تو اس پر آزاد کشمیر کی گورنمنٹ موجود ہے، گلگت بلتستان کی گورنمنٹ، وہاں سے بیٹھ کے بھی وہ اس کو لیڈ کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان اگر گرفتار ہو جائے یا گرفتاری کی کوشش کی جائے تو اسی زمان پارک کے ارد گرد بہت بڑے جالے لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ دیکھیں آپ عمران خان کے 8 مہینے کے اندر کیسز کی صورتحال دیکھیں، کس قسم کے کیسز آئے ہیں، اور کوئی بھی اس کو نااہل کرنے کے ایون اس کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ تک نہیں کر سکے، کیونکہ پبلک کو اندر اس کا امیج اس قسم کا ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا اس کے خلاف ایک غلط فیصلہ کرنے سے خوف زدہ ہے۔ لیکن اصل مسئلہ بالکل ٹھیک ہے کہ اس کو جو مشورہ دینے والے ہیں نا، جو پتہ ہے کیا کہتے ہیں، سر کچھ عرصے بعد ہم میں دیتے ہیں فنڈ ریلیز کرنے والے ہیں، ایم پی ایس کو فنڈ ملیں گے، وہ اپنی سکیمیں دیں گے۔ اب جو دیکھیں جون کا بجٹ دیکھ لیں، جون کا ہم بجٹ، جیسے مونس لائی نے کہا ہے کہ ہم جون کا بجٹ میں کیا کرو گے بھائی تم؟
اسکیم دے دو گے, اگلا الیکشن کے اندر آئے گا اسکیم اڑا کے پرے مارے گا. ایک پی این ڈی کی میٹنگ ہونی ہے, اس نے اندر ریویو سیشن آنا ہے, پورے کا پورا اے ڈی پی ریویو ہو جائے گا. کیا کر لو گے تم؟ بیوقوف بنا رہے ہیں. اصل میں کل جو پہلا سوال ہی میں نے ان سے یہی کیا تھا میں انٹرویو کے اندر, کہ آپ نے اس بیوروکریسی کے اندر جب آئے تو آپ کو اندازہ نہیں ہوا کہ یہ کیسے عجیب و غریب لوگ ہیں, یہ کیسے گھماتے ہیں آپ کو. وہی پولیٹیشن بھی ان کو گھما رہے ہیں. عمران خان کو لاری صاحب کا بالکل صحیح مشورہ ہے, فوری طور پہ وداؤٹ اینی ڈیلے اسمبلیاں ڈیزالو کر کے تماشا دیکھنا چاہیے, کیونکہ تماشا تو ان کے ہاتھ میں ہے. دیکھیں نا, میری بات سنیں, اس وقت آپ کی اسمبلی ڈیزالو ہوگی, آپ سے پاورفل کون بندہ ہوگا جس کے پاس دو ایسی 75% عوام کے ووٹرز کی 2 اسمبلیاں آپ کے پاس ہوں گی. اور جب الیکشن ہوگا, یہاں کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں بن سکتی, کانسٹیٹیوشن کے اندر نہیں ہے. یہاں پر آپ کی حکومت ہوگی, آپ کی پروونشل اسمبلی ہوگی, اس کے تحت آپ قومی اسمبلی کے الیکشن کرائیں گے. ان کا تو بخار چڑھ جائے گا اگر اسمبلی ڈیزالو ہو جائے, ان کو تو رات کی نیند نہیں آئے گی اسمبلی اگر ڈیزالو ہو جائے. پیچھے سندھ اور بلوچستان, ان کے اندر بندے ہیں کتنے, سیٹیں ہیں کتنی, لوگ ہیں کتنے, اور وہاں بھی اگر آپ بندے کر دیں تو وہاں الیکشن شروع ہو جائیں گے دوسرے والے جو کہ 30 ڈیز کے اندر ہونے ہوتے ہیں, اور وہ بھی شروع ہو جائیں گے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کو فوری ڈیسیژن لینا پڑے گا. اور میری اطلاع یہ ہے کہ پرید اللہ صاحب سمری سائن کر کے دے آئے ہیں, کیونکہ عمران خان نے کہا تھا سمری دے جائیں. سمری سائن کر کے جب وہ پہنچے گی اور اسی وقت سمری ڈیزالو ہو جائے گی. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ 20 دسمبر بہت دور کی بات ہے, اس سے پہلے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ہلالی صاحب, نون لیگ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف فوری تحریک عدم اعتماد نہ لانے کا فیصلہ کیا ہے. جب یہ باتیں کر رہے تھے تحریک عدم اعتماد لانے کی, تب ان پر بہت کرٹیسزم ہو رہا تھا اور کہا یہ جا رہا تھا کہ نون لیگ الیکشن سے بھاگ رہی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج جو یہ ڈیسیجن سامنے آیا کہ ابھی ہم تحریک عدم اعتماد نہیں لائیں گے, ٹھیک فیصلہ ہے حکومت کا؟ حکومت کا سمجھا نہیں میں. اچھا, پنجاب کی اپوزیشن فیڈرل جو وہ چاہ رہے ہیں, وہ چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے آج کہا ہے کہ ہم نو کانفرنس موو نہیں لائیں گے پنجاب گورنمنٹ, لا نہیں سکتے. اصل بتائیے, یہ پوچھ رہے ہیں. ہاں بس یہ تو بالکل جواب آپ کو مل گئی ہے. اور یہ صاحب سے کیا لا سکتی ہو جب چیز لا ہی نہیں سکتے ہیں, وہ کیا تھریٹن کر رہے ہیں, کس کو ڈرا رہے ہیں؟ بھائی عمران خان صاحب, آپ کے الفاظ لوگ یاد رہیں. آپ کہہ رہے تھے 2/3 وکٹری سے میں آؤں گا انشاءاللہ. آپ کہہ رہے تھے کہ میں اپنا جان دینے کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ. یہ نہیں ہوگا مگر آپ تیار ہیں, یہ بڑا فرق پڑتا ہے. بالکل صحیح. تو پھر آپ کس چیز کے لیے ڈر رہے ہیں بھائی؟ اور کون سا بجٹ, یہ اور یہ صاحب نے بالکل صحیح کہا, کون سا بلاری بجٹ یار. یہ آپ کا جو بجٹ ہے یہ تو شاید یہ انٹرم گورنمنٹ ہی نہ دے دیں, پتہ نہیں کیا. یہ forget all this. آپ کھڑے رہو اور کہیں کہ میں ہوں, اور دیکھیے رہنے دیں, تاریخ کو وٹنس کرنے دیں. شاید لوگ کہیں نہیں, شاید وہ بک جائیں, شاید وہ ڈر جائیں. ہر الیکشنز میں یہ ہوتا ہے. ڈزنٹ میٹر. آپ تو اپنے الفاظ, یو آر کمیٹڈ, تو آپ جیسے یو ول گو ڈاؤن ان ہسٹری ایز اے پرسن ہو ٹولڈ دا ٹروتھ, نہیں کہ ایک اور جھوٹا. تو اس طریقے سے میں کہتا ہوں 20 نومبر ریڈیکیولس, آج کرو. ٹھیک ہے. اور یہ سب آپ نے ابھی جیسے ذکر کیا کہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ پرویز الہی نے اسمبلی پر سائن کر کے وہ اختیارات عمران خان کو دے دیے ہیں اسمبلی ڈیزالو کرنے کے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اسمبلی توڑنے میں پرویز الہی اپنا کیا فائدہ دیکھ رہے ہیں؟ کیا سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ کیا فائدہ دیکھا انہوں نے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ اس وقت عمران خان کو چھوڑنے والا انتہائی بیوقوف ہوگا. میں گجرات کا رہنے والا ہوں اور میں پرویز الہی صاحب کے خاندان کو, ان کے چچا, ان کے شجاعت حسین اور چودھری ظہور الہی صاحب سے میرا ان سے نیاز مندی کا رشتہ رہا ہے. میں جانتا ہوں کہ اگر آج یہ چھوڑتے ہیں عمران خان کو تو اگلی کئی صدیاں تک شاید الیکشن نہ جیت سکے. پہلے بھی یہی ہوا تھا. اس کے بعد یہ تھی کہ ان کی ہوا وہاں اس طرح نہیں تھی. اب یہ عمران خان کے ساتھ ہی ان کا مستقبل وابستہ ہے. جب آپ لیڈر کے ساتھ مستقبل وابستہ کر لیتے ہیں نا, پھر ایز اے لیڈر جو کہ وننگ میجورٹی پہ کھڑا ہو, تو پھر آپ کے لیے رسک بہت بڑا ہو جاتا ہے. اب وہ بنیادی طور پہ اس وقت یہ کر رہے ہیں کہ کاف لیگ کو کتنی سیٹیں مل جائیں گی, یہ مل جائیں گی. عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان نے اور وقت میں ساتھ دیا. اس نے اس دن بھی کہا عمران خان کا صرف ایک مسئلہ ہے, وہ صرف پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفر دیکھ رہا ہے 8-10 دن کے اندر جو نئی ہونے والی ہیں.
اچھا. اور اس کے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ان سے نظر یہی آ رہا ہے کہ اگر وہ واقع اپولیٹیکل ہو جاتی ہیں نئی پوسٹنگ ٹرانسفرز والی، مثلا جس طرح انہوں نے آئی ایس پی آر کو انہوں نے ریڈیوس کرنے کی بیک ٹو بریگیڈیئر لیول صدیق سالک لیول پہ لانے کا انہوں نے اندیا دے دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بھی ابھی 3-4 جو پوسٹنگ ہوئی اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کیا صورتحال سامنے آئے گی. اس سے یہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ فوج نے کسی کو جتوا دینا ہوتا ہے یا فوج، ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک پریشر پیچھے سے ہٹ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد باقی چیزیں جو ہیں وہ کسی حد تک کلیئر ہو جاتی ہیں. لیکن اعظم سواتی کی گرفتاری، پھر اس کو لے کے جانا وہاں پر بلوچستان، اب اعظم سواتی کا بیسک ایشو کیا ہے؟ اس کا کسی شہباز شریف کے ساتھ تو ایشو نہیں ہے، کسی اور کے ساتھ تو ایشو نہیں ہے، اس کا ایشو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. اور یہ سارے، اور میں آپ کو جانتا ہوں انجینئر ببرک وغیرہ جتنے بھی جنہوں نے وہاں چمن میں اور قلعہ عبداللہ میں اور بلوچستان میں جو 4-5، وہ مجھے پتہ ہے کس کے پے رول پہ ہیں. میں تو 24 سال وہاں پر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے ان سارے لوگوں کا کون کس کا ہے کون کس کا ہے. تو لوگوں کے اس سے نہیں چھپ. تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ یہاں سے ابھی تک ڈاواں ڈول صورتحال ہے کہ کیا اس کنفیوژن کے اندر، کیا عمران خان کا فیصلہ کرنے کے بعد اگر وہ کوئی ایسا بیونڈ کانسٹیٹیوشن، ٹھیک ہے، ماورائے آئین کو اقدام نہ کر جائے، یہ بھی بہت بڑا خطرہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہلالی صاحب، پرویز الہی صاحب پر کتنا بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے دعائے خیر ہوئی تھی ان کی نون لیگ کے ساتھ بیٹھ کے، زرداری صاحب سے ملے تھے، اس کے بعد اگلے دن جا کے وہ عمران خان کے ساتھ انہوں نے اعلان کر دیا تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پرویز الہی ٹرسٹ وردی ہیں اس تمام تر معاملے میں؟ اگر اتنا بھروسہ ہوتا تو 3 تاریخ کو 20 تاریخ کا سمری بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اچھا، اتنا دیر تو نہیں لگتا ہے نا سمری کو پہنچنے. میرا خیال یہی کافی جواب ہے. ٹھیک ہے. وری صاحب، آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ نہیں، میں بالکل دیکھیں، پرویز الہی صاحب ایک پولیٹیشین ہے، اور پرویز الہی نے ان پولیٹیشین میں سے ہے کہ جو اپنے گروپ کی بنیاد پہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایک جگہ لیتے ہیں. پھر سب سے بڑی بات ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے. صرف چودھری ظہور الہی کا ایک چھوٹا سا عرصہ 1973 سے لے کے 1977 تک، 6 جولائی تک، وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھا، جس میں 3 سال انہوں نے کولو جیل میں گزاری. اس کے علاوہ چودھری ظہور الہی صاحب پہلے امیر احمد خان، پھر ایوب خان، پھر اس کے بعد میں ضیاء الحق، پھر انہوں نے وہ پین بھی خریدا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جس سے بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی، جیسے مشتاق کا، اور بیچارے شہید بھی جیسے مشتاق کے ساتھ ہوئے. باقی تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کبھی ادھر ادھر ہوئے ہی نہیں، بلکہ ان سے پتہ چلتا تھا کہ ہوا کس طرف چل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، اس سے پتہ چلتا تھا ونڈز کا ڈائریکشن کیا ہے. تو اس لیے دیکھیں نا آپ، کوئی کسی اور نے پاکستان میں کسی اور نے جانے والے اس کی باجوہ صاحب کی کسی نے آج اس کی حمایت میں نہیں بولے سوائے مونس الہی. بالکل. ابھی میں آپ سے یہ پوچھ لگی تھی کہ جو مونس الہی کی طرف سے آج سٹیٹمنٹ آئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی رفٹ کریٹ ہو سکتا ہے عمران خان اور پاف لیگ کے درمیان؟ نہیں، وہ جرت نہیں کر سکتے. وہ دیکھیں، وہ سیاستدان بھی تو ہے نا. وہ اصل میں بیسیکلی وہ کہتے یہ ہے کہ یہ اس کو بھی قائم رکھو اور اس کو بھی قائم رکھو. اور وہ یقین کہتے ہوں گے کہ ہم آپ کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں، آپ جو کہیں گے ہم عمران خان سے منوا دیں گے، ہمارا بھی کوئی اثر ہے. اور عمران خان کو یہ کہتے ہوں گے آپ کے لیے ہماری جان نثار ہے، آپ پکڑ لیں، آپ کا تحفہ ہے یہ حکومت. ہر بات ہے عمران خان کا تحفہ ہی تو ہے، اور کیا ہے. اصل مسئلہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ سیاست انہوں نے اگر کرنی ہے تو پھر اس کو تھوڑا سا یہ سوچنا چاہیے. اتنا بلیٹنٹلی وہ جو انہوں نے بولا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں سے انسٹرکشن آئی ہیں تو بولا ہے، ورنہ مونس الہی خود نہیں بول سکتے. ٹھیک ہے. سیاست پر تو باتیں ہوں گئی. ناظرین، کی معاشی صورتحال تشویشناک ہوتی جا رہی ہے، اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، حکمرانوں کے سب ٹھیک ہے کہ دعووں کے باوجود قومی معیشت کی حالت بہتر ہوتی نظر نہیں آتی ہے. زر مبادلہ کے ذخائر سکڑ رہے ہیں، جبکہ IMF سے مذاکرات کا عمل آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے، اور عوام میں تشویش پائی جاتی ہے کہ صورتحال کیا نتائج لاتی ہے. ہلالی صاحب، تازہ خبر یہ ہے کہ 25 نومبر تک زر مبادلہ کے ذخائر میں 4.2% کمی واقع ہو چکی تھی. حکومتی دعووں اور زمینی حقائق میں اتنا فرق کیوں ہے؟ اس لیے کہ حکومت عادی ہو گئی ہے جھوٹ بولنے میں. اچھا. اور کوئی وجہ تو ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اکانومی ویسے جا رہی ہے نیچے، انگریزی میں کہتے ہیں اٹ از ٹینکنگ.
4 سے 5 بلین ڈالر رہ گئے ہیں, اور یہ 4 سے 5 بلین یہ پبلک منی ہے بھائی, جو لوگ اپنے بینکوں میں رکھا ہوا ہے. فوڈ انفلیشن 37% رورل ایریاز میں, اربن ایریاز میں 35%. فوڈ اوور آل انفلیشن 26%. آپ مجھے بتائیں یہ کوئی لک ایٹ دس, غربت سے غربت جو لوگ رہ رہے ہیں رورل ایریاز میں 37% ہر مہینہ زیادہ دینا پڑتا ہے. دوسری بات, IMF کا پروگرام بند ہو گیا ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں وہ 600 بلین روپیہ جو تم نے وعدہ کیا تھا GST میں لیں گے, دو ہمیں. یہ اس قسم کی غربت ہو گئی ہے کہ بیچارے غریب لوگ اپنے بچوں کو اسکول سے نکال رہے ہیں. اور ویسے جیسے آپ کو پتا ہے 50 یا 60% پاکستانی بچے اسکول نہیں جاتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا حالت ہے ادھر. گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ, ایک گورنمنٹ 60 بلین, ملٹی لیٹرل 20 بلین اور کمرشل ڈیٹ 15 بلین. اس کا مطلب کیا, آپ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اور ملٹی لیٹرل میں جا کے ان کو بھیک مانگ کے باتیں کر کے کہہ سکتے ہیں تھوڑا سا دیر لو, فوراً مت لو. شاید یہ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں انٹرسٹ کم کرو, حالانکہ وہ چلتا نہیں ہے. مگر جو کمرشل ڈیٹ ہے 15 بلین کا, وہ تو آپ کو دینا ہے ہی ہے نا. بالکل. اگر وہ نہیں دیں گے آپ کا کوئی LC نہیں کھلے گا. تو آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے, پروگرام آف آسٹیریٹی کا پروگرام. آپ سمجھتے ہیں یہ اسحاق ڈار صاحب جو امپورٹ بیس کنزیومر اکانومی چلانے آتا ہے اس اکاؤنٹنٹ کو, آپ سمجھتے ہیں وہ چلا سکتا ہے؟ صحیح بات. یہ آپ نے دیکھا کتنے بلینز ڈالر انہوں نے خرچے ہیں پھینکتے ہوئے مارکیٹ میں کہ ڈالر کی پرائس نیچے رکھو. لوگ کہتے ہیں اگر 2013 اور 2018 میں اتنے بلین ڈالر وہ نہ دیتے شاید ہماری آج یہ حالت اتنی بری نہیں ہوتی. وہ کدھر آپ ریز کریں گے انڈسٹریل را مٹیریل کے لیے پیسے جو آپ کو چاہے. آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ نہ کریں انڈسٹریل را مٹیریل جس پہ ہماری انڈسٹری بیس کرتی ہے, ویسے 80% بند ہو گئی ہے, اب 20% رہ گئی ہے. وہ کدھر سے آئے گا بھائی؟ آپ امپورٹ کٹ کہہ رہے تھے, امپورٹس کو کم کرو, تو میں آپ کو پوچھنا پڑتا ہوں شیمپو امپورٹ ہو رہے ہیں مثال کے طور پہ. بھائی شیمپوز اور کوئی اتنی پیٹرول کا کیا کیا سری لنکا نے, اور کیسے وہ ابھی تک برداشت کر رہے ہیں. ہر گاڑی کو 20 یا 30 لیٹر پیٹرول پر ویک ملتا ہے. آپ کو پتا ہے آپ کتنا پیٹرول خرچتے ہیں ہر مہینے میں؟ 33 ملین ڈالر کے پیٹرول اور 30 ملین ڈالر کی ڈیزل. اس سے آپ کو بچانا ہوگا. تو کریں کچھ. جو آدمی ان کو آ کے کہتا ہے 5 دن, صرف 5 دن ہفتے میں شاپنگ کریں, کہتے ہیں نہیں وہ نہیں ہو سکتا. تاجر نکل آتے ہیں سڑکوں پہ. ایک کوئی آ کے کہتا ہے 1 دن گھر سے کام کرو, بلین ڈالر تمہارا فرق ہو جائے گا 1 سال میں, کہتے ہیں نہیں ہم نہیں کرنا چاہتے. گیس ریشننگ, لوگ کہتے ہیں بھائی 2 گھنٹہ صبح 2 گھنٹہ دوپہر 2 گھنٹے رات کرو. 17% تو صرف لیکیجز سے گیس کا بچے گا, کچھ نہیں. 2.6% آپ کے امپورٹس گرے ہیں 1 مہینے میں. کیوں؟ انٹرسٹ ریٹس ٹو ہائی. انٹرسٹ ریٹس جو آپ کو اکانومی کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ آپ کے ایکسپورٹس کو مار رہے ہیں, اس لیے کہ ہر چیز مہنگا ہو گیا, خاص طور کریڈٹ. اور بین کرو گورنمنٹ اور بزنس ٹریول. سنا ہے 60 ملین ڈالر ہر سال بچے گا. سمگلنگ 150 ملین ڈالر. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا اس وقت 61% ڈیفنس ایکسپینڈیچر بقول ایک ایکسپرٹ اکانومسٹ, اور گورنمنٹ سرونٹس کی سیلری اور ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر صرف اور صرف قرضوں سے آ رہی ہے. اور جب وہ قرضے رک گئے یہ سب چیز ختم ہو جائے گا. اب آپ سمجھتی ہیں کیوں ہمارے جو ہمارے دوست اور دشمن جو ہیں وہ کیوں ہمارے دیکھ کے کہتے ہیں یہ سب پھوک ہے ان میں, یہ ہم بند کر دیں کچھ چیز تو یہ گئے. سو
अगेन आई से ये सब फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो फ्रैंकली बड़े डिप्रेसिंग रीडिंग है, मगर हम क्या कर रहे हैं इसको अपनी बचाने के लिए? आई डोंट सी सवाल हिलाली साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने एंड में रखा है। औरिया साहब, हुक्मरान ये कहते हैं कि मुआशी अदम इस्तेहकाम की वजह सियासी अदम इस्तेहकाम है, तो इस सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करने के लिए हुक्मरान क्या कर रहे हैं? देखिए, सियासी इस्तेहकाम कौन लेके आया? हाँ, जिस वक्त मार्च में, अब तो इंटरनेशनल फिगर्स आ गई है ना, मिफ्ता इस्माइल ने जिस वक्त शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट के अंदर इकोनॉमिक सर्वे पेश किया था तो इमरान खान का नहीं था, वो मिफ्ता इस्माइल का सर्वे था जो कि गवर्नमेंट ने बनाया था। उसने कहा था 6% ग्रोथ के ऊपर आफ्टर पेंडेमिक ये इकॉनमी जा रही, 27% इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स और 26% इंक्रीज इन रिमिटेंसेस। ये दुनिया की कोई इकॉनमी इससे बेहतर चल सकती है? कोविड के बाद बर्तानिया की इकॉनमी इस तरह नहीं चल रही थी, मैं कहता हूं फ्रांस की इकॉनमी इस तरह नहीं चल रही थी। आपने उसके अंदर सब खून मारा और आपने एक गवर्नमेंट ले आई। अब आया कौन जो कहते हैं इसहाक डार? इसहाक डार वो शख्स है जिसने पाकिस्तान को एक इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल कंट्री से एक ट्रेडर्स कंट्री में तब्दील किया है। हमारे इलेक्ट्रिक स्विच यहां बना करते थे, कहा तुम चाइना से ले आओ, ओ जी मियाँ साहब दे वोटर असी ब्रांडर होते दुकान खोली है सानू रहो, वो ले आए थे, आपकी पूरी खत्म हो गई। फर्नीचर तुम चाइना से ले आओ, हम ले आते हैं, फर्नीचर की पूरी इंडस्ट्री खत्म हो गई। जूते तुम चाइना से ले आओ, आपकी पूरी की पूरी शू इंडस्ट्री खत्म हो गई। इसके साथ बेशुमार फला पुला कौन? ट्रेडर। और उस ट्रेडर को, वो ट्रेडर जो आपको 1 रुपया टैक्स नहीं देता, वो ट्रेडर जो कि हाल रोड में, प्रांजस रोड में, उसके बाद आपके चूड़िया बाजार में, उसके बाद आपके अपना लिबर्टी में बैठा हुआ। अब सूरत हाल क्या है? इस वक्त सर्वे कहता है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो है उसकी ग्रोथ 0.4% नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव पे। और बल्कि अगर 0 पे, सितंबर में 0 पे आ गई थी, थोड़ी सी बहाल हुई, फिर अब उसके बाद नेगेटिव पे जाने लग गई है। बाकी तो उन्होंने, आली साहब ने बड़ी शानदार किस्म के फिगर दे दी। अब ऐसे में कई दफा कहा है कि सख्त फैसले करने पड़ते हैं, और सख्त फैसले हमेशा पॉपुलर लीडर कर सकता है, क्योंकि लोग उसकी बात इसलिए मानते हैं कि उससे मोहब्बत करते हैं। पहला सख्त फैसला मैं आपको बताऊं, आप 7 बजे के बाद आपको भले कोई ऊपर से उठ के आपका दादा कहे ना कि मुझे रात को बीडन रोड की आइसक्रीम खानी होती है, आपको दुकान नहीं खोलनी चाहिए। $3.5 बिलियन आपका बचत होती है। अच्छा। अगर 7 बजे दुकानें बंद कर दें, मजा ही नहीं आता हमें। हमने जाके खाना होता है, खाना जनाब वहां जाके वो देखो ना जी, लक्ष्मी चौक है, वहां जाके रात के वक्त हमने वो करना होता है। आप जिस मुल्क के अंदर 11 बजे ताजर उठे और उसके बाद आके दुकान खोले और 12-1 बजे आंखें मलते हुए निकले और ख्वातीन आना शुरू हो, फिर उसके बाद रात की गहमा गहमी हो, फिर आप दुकान, दुनिया के किस मुल्क में 7 बजे से के बाद दुकानें खुलती हैं? हिलाली साहब रहे हैं दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर, हु का आलम तारी होता है, बिल्कुल। और फिर आहिस्ता आहिस्ता होता है। नहीं, खाने पीने की दुकानें किस लिए तुमने खोली? वहां सिर्फ बार्स और पब्स खुलते हैं, वो भी बड़ी लिमिटेड, वो भी 11 बजे बंद हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद अगर आप अगले आप आ जाएं, फ्रांस में, जर्मनी में, बाकी जगहों पे 1500 सीसी के ऊपर जो गाड़ियां हैं वो कहते हैं 3 दिन के लिए बंद कर दो। खबरदार को बंदा उसके ऊपर लेके। आपका मामला यह है, जब तक आपको वीगो नजर ना आए, जब तक आपको प्राडो नजर ना आए, जब तक फलां नजर ना आए, आप उसके चल नहीं सकते। सर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी इशू है ना, वो मुनज़्ज़म ही नहीं है उनका। वो भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, आप उसको कोई खबरदार। मैं आपको बताऊं, ईरान में मैं रहा हूं, ईरान में मर्सिडीज गाड़ी एक आम गाड़ी होती थी। अब इन्होंने जब इस वक्त आए हैं, जिस वक्त मैं वहां पर गया था, उन्होंने पाबंदी लगा, हमारे पास तेल नहीं है। आप सोच सकते हैं कि वो किया प्राइड एक आम सी गाड़ी होती थी, वो हर बंदे के पास थी जी। इवन खमनाई के पास वही गाड़ी होती थी। आप बंद करो भाई, आप क्या बात करते हो? उसके बाद अगला आ जाए, आप जितने भी इस वक्त आपकी कंज्यूमर आइटम्स हैं हो रही हैं, उसके अंदर आप जो हम मसलन तेल है, आप उसको कोई लोकल प्रोडक्ट से तेल बनाओ, मंगाते हैं सोयाबीन ऑयल बनाते हैं, वो आके जनाब, क्योंकि ज़ाहिर तो बना बनाया मिलता है, यहाँ पे आया था, आपको यहाँ खरीदना पड़ेगी, सूरजमुखी खरीदना पड़ेगा, आपको उसका तेल निकालना पड़ेगा, वो बना बनाया प्रोडक्ट आता है, आपने ऊपर से लगाया, आपने जहाँ बना के बेच दिया। आगे अगर आ जाए आप, उसके बाद सबसे अहम बात मैं आज भी कहता हूं कि पाकिस्तान एक एनर्जी फंड कायम करे। आप इसको पब्लिक प्रॉपर्टी के अंदर खरीदें।
इमीडिएटली खरीदें, वरना आप इनके पैसे देते रहेंगे, सबको डेट बढ़ता रहेगा, इसलिए कि उन्होंने कमीशनें खाई हुई हैं इन लोगों ने। आप पकड़े उस सेक्रेटरी पेट्रोलियम को, आप पकड़े उस सेक्रेटरी एनर्जी को, आप कहेंगे भाई तुमने किस किस्म के एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, और उसके बाद आप इनसे रीनेगोशिएट करें। और उसके साथ मैं आपको बात बताऊं, सबसे अहम तरीन बात इसके साथ कि किसी किस्म का भी फॉरेन टूर खत्म हो जाना चाहिए। आप सोचिए आपने किया क्या, आप जरा शहबाज शरीफ के दौरे देखें, इमरान खान की पूरी जिंदगी के 4 साल के दौरे होते नहीं जितने 4 महीने के दौरे हैं। तल्ले लल्ले तल्ले यश, और फिर हमसे कह देते हैं वो नहीं जो होता अपना खर्चा करके। वो कौन अपना खर्चा करके गया है भाई? हम नहीं रहे गवर्नमेंट में, हमें नहीं पता तुम किसका खर्चा करते हो। अखबार में छापो जिसने टिकट उसकी है कि ये इसने टिकट लिया था, फलां ने टिकट लिया था, छापो उसको अखबार के अंदर, बयान दे देना। एक अता ताड़े उठ के बयान दे देता है अपना खर्चा करे, मैये मोहर्रम से अपना, ओ भाई छापो कि कहां अपना खर्चा किया। और फिर अपना टिकट का खर्चा क्या होता है? आप तो चार्टर्ड प्लेन लेके जाते हो, उसमें आप पानी की बोतल आपकी थी, आपने वो कबाब आपके थे। मुकम्मल तौर पे बैन होना चाहिए। पाकिस्तान को दांतों से पकड़ना चाहिए सकल डॉलर्स को। अगर आप नहीं करते, और ये जो कौम 7 बजे दुकानें बंद नहीं कर सकती, जो 3.5 बिलियन डॉलर सेव नहीं कर सकती। ठीक है हिलाली साहब, आप इन सोल्यूशन से अग्री करते हैं, और क्या आपको लगता है क्या ऐसी चीज़ है जो हुकूमत को इक़दामात करने से रोक रही है? कुछ नहीं, ये आते हैं पैसे बनाने, पैसे खर्च करने हुकूमत का, और पैसे चोरी करना लोगों का। ये आते हैं इसलिए, हमारा रिकॉर्ड है भाई, 10 मोस्ट करप्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इन्होंने बात की है, बिल्कुल सही कहा है। इसके खर्चा जो हम करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स और एमपी जो ट्रैवल करते हैं, आप मुझे, अब मेरे आंखों से मैंने देखा है, रूजवेल्ट आया, रूजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क में, यूएन के में बड़े कितने, मैं था उधर 3 साल और 3 दफे गया हूं प्राइम मिनिस्टर के साथ, 2 दफे गया हूं। अच्छा। मैं आपको बता सकता हूं कि उन स्ट्रेच लिमोजीन्स आपको होटल से उठा के आपको कोई 10 गज ले जाते हैं। भाई ये किसी को परवाह नहीं है। 12,000 अभी ये जो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ शायद गया था, पता नहीं प्लाजा में ठहरा या वॉल्डॉर्फ एस्टोरिया में, यानी 12,000 नाइट, $12,000। और वो औरत को देखें जो ट्रैफिक लाइट पे DHA पे खड़ी होती है अपने बच्चों के साथ, बेचारी 6-6, 8-8 घंटे खड़ी होती है, उसको 10 और 20 और 40 रुपया मिलता है। जब तुम ठहरे हुए उस होटल में, उस एक रात पे सोचो उस औरत के बारे में, और सोचो उसकी क्या किस्मत हो सकती है, उसकी फैमिली, उसकी कम्युनिटी, उसका पूरा एरिया बदल जाएगा अगर $12,000 आप एक रात के लिए खर्चे 1 साल में। एक वक्त ये नहीं, हम इनमें है नहीं वो। देखिए हमारे पब्लिक जो है ना, उनमें वो दर्द जो होता है, दर्द वो पहचान नहीं सकते। जब आप एज एन इलेक्ट्रेट दर्द नहीं पहचान सकते, यू आर यूजलेस। आपके साथ फिर यही होगा, यू डिजर्व दिस ट्रीटमेंट। अब आपको इतनी होशियारी होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कौन है जिसके आपके दर्द उसके दिल तक पहुंचता है, नहीं तो इट्स पॉइंटलेस। बड़े अहम पॉइंट्स उठाए गए हैं। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात की। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। काबुल में पाकिस्तान के सिफारती अमले पर फायरिंग की अफसोसनाक खबर आज सामने आई है। पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर महफूज रहे, लेकिन गार्ड को 3 गोलियां लगी हैं। अभी 2 रोज़ कबल ही वज़ीर मुमलिकत बराए खारिजा उमूर हिना रब्बानी खर काबुल का दौरा करके लौटी हैं, और हाल ही में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने सीज़ फायर ख़त्म किया है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। ओरिया साहब, पाकिस्तानी वज़ीर मुमलिकत बराए खारिजा उमूर के दौरा काबुल के बाद पाकिस्तानी सिफारती अमले पर फायरिंग का ये वाक़या क्या ज़ाहिर करता है? देखिए, पाकिस्तान की और अफ़गानिस्तान की जो आपस की हिस्ट्री है ना जी, ये 1947 से पहले से टेंस चली आ रही है। उसकी वजह यह है कि अफ़गानिस्तान के अंदर हमने जो शुरू दिन से ही अफ़गानिस्तान हमको इंडियन
جو لیگسی کا ایک حصہ سمجھتی تھی جس کے ساتھ ان کی جنگ رہی تھی، اور انہوں نے ایک ڈیورنڈ لائن بنایا تھا. افغانستان کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے حصے مثلا پشین کا علاقہ ہے، کوئٹہ کا علاقہ ہے، اس سارے جو تھے یہ کبھی ایک اس کے افغانستان کا حصہ تھے اور ڈیورنڈ لینڈ میں چلے گئے. اس ڈیورنڈ لینڈ کے اوپر انہوں نے اپنی پشتون لیجیٹیمیسی بلڈ کی ہوئی ہے. لیکن ہمارے ہاں بھی کبھی اس طرف جسے کہتے ہیں اپروچمنٹ کی کوشش اس طرح نہیں ہوئی. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہاں پر افغانستان میں پاکستان کے جو مخالف لوگ تھے، خصوصاً نیشنل عوامی پارٹی میں خان عبدالغفار خان اور ان کے بیٹے جو ولی خان وغیرہ، وہ ان کے ساتھ ان کے تعلقات بہت مضبوط تھے. اور آپ سوچیں کہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ ایک تعلق بلڈ کروایا اور باقاعدہ انڈیا کا وہاں انفلوئنس پلا. حالانکہ آپ اندازہ کریں کہ علامہ اقبال جب زندہ تھے تو علامہ اقبال جو تھے صرف ایک ہی ملک کے بادشاہ سے ملنے گئے تھے اور وہ تھا نادر شاہ. اور نادر شاہ سے انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک ملک یہاں پر بننے والا ہے جو اسلامی نظریات والا ملک ہے، تم اس کی سپورٹ کرو گے اور میں جانتا ہوں کہ تم سپورٹ کرو تو اس سے بہتر کو نہیں ہو. یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال کے مزار کے اوپر جو کتبے لکھے ہوئے ہیں، جو پتھر لگا ہوا ہے، جو سارا کچھ، وہ نادر شاہ کی طرف سے آیا تھا. اور اقبال کی شاعری جو ہے آج بھی ان کے افغانستان کے محل کے اندر نظر آتی اس حد تک تل. لیکن ہماری چونکہ پالیسی، خارجہ پالیسی اس قسم کی تھی، جبکہ ہم نے چونکہ امریکہ کا ہم نے ساتھ دیا تھا، ہم نے تو بڑا بیر پہ اڈا بنایا ہوا تھا، اور وہ تھے رشیا کے ساتھ ان کی ایک افیلیشن پرانی چلی آ رہی تھی اور اس زمانے سے چلی آ رہی تھی. مونٹگومری جیسا بندہ کہتا تھا اف یو کراس آکسس تو دیر ول بی وار، اور وہ وار کس کو تھریٹ کرتا تھا؟ روس کو تھریٹ کر رہا تھا نا. افغانستان کو تو بفر رکھا ہوا. یہی وجہ ہے کہ وہاں چیزیں نہیں پنپ سکیں. اس کے بعد ضیاء الحق کا دور آ گیا. ضیاء الحق کے دور کے اندر ہم نے اس جنگ کے اندر حصہ، اگرچہ کہ انہوں نے ایک بہت بڑی جنگ لڑی، ورنہ ہمارا حال وہی ہوتا جو تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان کا ہے. ہم وہ رشیا کی جو سیٹلائٹ سٹیٹ کا حصہ بنتے. وہ جو ان کا 1343 کا خواب تھا، انہوں نے جو دیکھا تھا، جو پیٹر دی گریٹ نے دیکھا تھا کہ ہم یہاں آئیں گے یا باسفورس میں جائیں گے، تو وہ ان کا خواب جو تھا وہ پورا ہو جاتا. لیکن ظاہر بات ہے ایک قربانی دی، اور وہ رکنا تو نہیں تھا، ایکسپینشنزم تو تھی، رفقا روس ہو یا امریکہ. ریسنٹ 20 ایئرس جو وار ہے، اس نے ہمیں بہت تکلیف دی ہے. اس کے اندر ہم اگر علیحدہ رہ جاتے تب بھی، میں جنرل محمود سے میں کو 4 انٹرویو کیے تھے، وہ جس وقت واشنگٹن ڈی سی میں تھے، اس وقت جب یہ 9/11 ہوئی ہے، اور وہ بڑے دکھ سے تکلیف سے کہتے تھے کہ جس وقت میں گیا تھا پیسے مانگنے کے لیے، کیونکہ 17 وزیر خارجہ تھے، ان کو انکار ہو چکا ہوا تھا، تو میں آئی لیول پر گیا تھا اور میں نے ان کو جا کے باول رکھا کہ ہمیں کچھ دے دیں. تو جارج ٹینر نے کہا کہ آپ کو ہم کچھ نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کی حالات ایسے ہیں. تو میں وہاں رک گیا ایک دن کے لیے، تو وہاں پر 9/11 ہو گیا. تو میں ان کے الفاظ ہیں کہ میں جارج ٹیننٹ سے اگلے دن یعنی 12 ستمبر کو افسوس کرنے گیا CIA ہیڈ کوارٹر. تو وہ مجھ سے گلے ملا تو اس کی ٹپ ٹپ آنسو جو تھے میرے یہاں پر آ گئے کندھوں پہ، اور میں حیران رہ گیا کہ CIA کے نالج کے بغیر یہ صورتحال بن گئی. اور آپ سوچیں کہ اس وقت وہ جو لکھتا ہے وہ کتاب میں جو باب وڈورڈ لکھتا ہے اور باقی لوگ بھی لکھتے ہیں کہ اس وقت ہوا یہ تھا کہ انہوں نے 7 چیزیں مانگی تھی پاکستان سے اور سمجھتے تھے 2 یا 3 دیں گے، ہم ساری دیں. اس سے ایک پاکستان کے اندر جو ایک آگ لگی ہے، ایک جو کیفیت پیدا ہوئی ہے، پھر ہم نے جو ان کے مقابلے میں امریکہ کا ساتھ دیا وہ امریکہ سے لڑتے رہے. اب صورتحال یہ ہے کہ میں کل دیکھ رہا تھا ہنا ربانی خر صاحبہ وہاں گئی ہیں، ہیلری کلنٹن کے ساتھ میری تصویریں ہوں گی، میں نے اس کو لے کے آپ دیکھا دوپٹہ پہنا ہوا، اتنا وہ رسپیکٹ کرتے ہیں. ہمارا حالت یہ ہے کہ ہنا ربانی خر صاحبہ وہاں سے اتری ہیں اور وہ جناب بال کھلے ہوئے، اور اسے آپ کس سے مذاق اڑانے جا رہے ہو یار، خدا کا خوف کرو. کچھ ایران کے اندر وہ سارے ان کے آتے ہیں پہن کے آتے ہیں. اچھا جسٹ بیکاز کہ آپ کا وہ ایک باجگزار ہے، اس کے 30-40 لاکھ بندے آپ کے پاس 30-40 لاکھ بندے رکھے ہوئے ہیں، یا آپ بھیج دیں، چلو بھیج دیں، تبھی بھیجیں، تب بھی بڑا مشکل ہے، بھیج بھی نہیں سکتے آپ. اس وقت جو سچویشن یہ ہے، اس طرح کے حملے پہلے بھی ہوتے رہے لیکن اس وقت بڑے خوفناک ہیں. افغانستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے آپ سوچیں صرف پاکستان پہ آج حملہ ہوا ہے حکمت یار کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر. حکمت یار کے ہیڈ کوارٹر کے اس لیے کہ حکمت یار نے طالبان کی امارت کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے اور اس کے 3 بندے مر گئے ہیں. پھر آپ کے ساتھ ہوا ہے کیونکہ آزار بات ہے، حکمت یار تو ابھی پچھلے سال آئے تھے، بڑی لمبی تفصیلی میری ان سے ملاقات ہوئی. وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اس وقت امریکہ سے طالبان نے جنگ جیتی ہوئی ہے، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ اسٹیبلائز ہو جائے. ہمارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم کوئی پالیسی نہیں بنا رہے، ہم کوئی چیز یہ نہیں بنا رہے. میں اس دن ان لوگوں سے ملا، انہوں نے کہا افغانستان والوں نے کہا ہم آپ کو کول دیتے ہیں. اب وہ کہتے یہ ہیں کہ آپ اس کا پبلکلی اعلان نہ کریں.
ورنہ یہاں پر جو ایک نفرت بنی ہوئی ہے 20 سال کی جنگ میں ہم نے ان کے خلاف تھے نا, ہم تو ساتھ تو نہیں تھے, تو وہ کہیں گے کہ جن کو آپ سستا کیوں دے رہے ہیں, تو بات ہے انہوں نے بیان دے دیا, وہاں سے چیزیں شروع ہو گئی. امریکنز کا باقی چیزوں کا اتنا انفلوئنس گڑبڑ ہو چکا ہے. طالبان کا جو مذاکرات ہو رہے تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے کس جگہ پہ ٹوٹے ہیں. یعنی آپ نے ان کا 1000 بندہ چھوڑ دیا, آپ نے مسلم شاہ کو چھوڑ دیا, آپ نے بڑے بڑے لوگ کو چھوڑ دیا, وہ چلے گئے وہاں پر. بالکل. اوریہ صاحب اس پر ہلالی صاحب کا پوائنٹ بھی جان لیتے ہیں. ہلالی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, تحریک طالبان پاکستان تو یہ کہہ رہی تھی کہ مختلف علاقوں میں ان کے لوگوں کے خلاف ملٹری آپریشن جاری ہیں, اس لیے سیز فائر ختم کرنے کا فیصلہ کیا. آپ سمجھتے ہیں بات درست ہے؟ تو کیا ہم یہ ملٹری آپریشنز ان کے خلاف کر رہے ہیں نا؟ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ کچھ ادھر کر رہے ہیں جو ہمارے قانون کی خلاف ورزی ہے نا. کیا وہ صرف وہ چائے خانے میں بیٹھے ہوتے ہیں, ہم آ کے ان کو مار دیتے ہیں؟ یہ سب پاگل لوگ ہیں, ان کی باتیں کیا سننا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ تحریک طالبان افغانستان نے بیعت لیا ہے. یہ چور, یہ مرڈرز, یہ چوروں کو سے بیعت لیا ہے. ٹی ٹی پی لیا کیا بیعت ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, پناہ دیتے ہیں, ان کو آرمز دیتے ہیں. یہ ایک اڈا بن گیا ہے ٹیررسٹ کا. افغانستان میں کیا نہیں ہے, وہ ہے آئسس ہے ادھر, داعش ہے ادھر, اور یہ ہیں ادھر. ہمارے انہوں نے آرمی پبلک اسکول کو اٹیک کیا کتنے سال پہلے, اور کتنے لوگوں کو مارا. اور کل انہوں نے گرل اسکول, آرمی گرل اسکول پہ اٹیک کیا, بچ گئے. یہ لوگ ہیں, ان کے ساتھ آپ بات کرنا چاہتے ہیں. وہ ملک ہے افغانستان جو ڈے 1 سے آپ کو ریکگنائز نہیں کیا ہے. وہ کہتے ہیں اٹک تک یہ سب افغانستان ہے. افغانستان ہے کیا؟ افغانستان ایک بفر سٹیٹ ہے نا, جس میں ترکمین رہتے ہیں, ازبیکس رہتے ہیں, تاجکس رہتے ہیں, اور پشتونز رہتے ہیں. بھائی تمہارے ملک تو سب بنے ہوئے ہیں ادھر. یہ 4 ملک سینٹرل ایشیا میں تو بنے ہیں, جاؤ جوائن دیم. تمہارے ملک کی کوئی ضرورت نہیں تھی, ایمپائرز ختم ہو گئے, بفر نہیں چاہیے. اور اگر تم بفر بنتا چاہتے ہو اور پھر بھی رہنا چاہتے ہو اور ہمارے لوگ پہ آنے پاتے ہو, تو پھر ان کو ہم ادھر جا کے ان کے کمیونٹی سینٹرز, ان کے سکولز, ان کے گھر, ادھر جا کے ان کے ساتھ لڑیں. اگر وہ آپ نہیں کر سکتے ہیں, یہ کبھی نہیں روکیں گے. سیدھی بات ہے. ہم پوچھ لیں کس نے ان سے, کس نے شکست کھائی ہے؟ کہتے ہیں امریکن شکست کھائی ہے ان سے. 3000-4000 امریکن مارے گئے ہیں 20 سال میں. وہ تو یوکرین میں تو 1 لاکھ مارے گئے ہیں یوکرینینز 1 سال میں. یہ چھوڑیں, یہ سب these are all concoctions. ان کے ساتھ آپ ایک ہی طریقہ ہے, your strength is your security. ٹھیک ہے, بالکل امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اور یہ ضروری ہے کہ کلیئر پالیسی بنائی جائے. اس سے ناظرین ڈسکشن آپ نے سنی, کل حاضر ہوں گے مزید اہم موضوعات کے ساتھ. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.